अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक राजकुमारी की खबीस रूह की पुरअसरार कहानी। रात का गहरा सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। कभी कभी चांद आसमान पर छाए गहरे बादलों का पर्दा हटाकर धरती पर झांकता और फिर उनको ओढ़कर गायब हो जाता। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिसकी वजह से हाईवे के इतराफ लगे घने दरख्त बेखुदी के आलम में लहरा रहे थे। रात शायद आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। इस माहौल में अदील की गाड़ी उस अंधेरी सुनसान सड़क पर पूरी कुव्वत से दौड़ रही थी। वो एक कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहा था और उसे शहर पहुंचने में अभी 2 घंटे मजीद लगने थे। दिन भर की थकावट से उस पर नींद का गलबा हो रहा था, मगर उसे अपनी मसरूफियात के बायस बहरहाल सुबह होने से पहले शहर वापस पहुंचना था। नींद भगाने के लिए उसने थोड़ी ही देर पहले गर्मा गर्म कॉफ़ी का एक बड़ा मग पिया था, जो उसने इसी गर्ज से थर्मोस में भरकर अपने साथ रख लिया था। अब वो सोच रहा था कि बेहतर है कि गाड़ी को सड़क के किनारे रोककर चंद लम्हे ऊँघ ले, शायद इसी तरह वो ताज़ा दम हो जाए। लेकिन अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक नौजवान लड़की ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो एक लंबा सा कोट पहने खड़ी थी और उसके लंबे स्याह बाल हवा में हिल रहे थे। अदील उस लड़की को देखकर चौंक गया। रात के इस वक्त इस सुनसान सड़क पर किसी तन्हा लड़की की मौजूदगी बाइसे हैरत थी और शायद खतरनाक भी। अदील पहले भी ऐसे कई वाकयात सुन चुका था कि लुटेरों ने लड़की का झांसा देकर गाड़ी रुकवाई और मुसाफिरों को लूट लिया। एक आध वाकये में तो लुटने वाला अपनी जान से भी क्या था। यह सब सोचकर अदील ने गाड़ी ना रोकने का फैसला किया। उसने अपने सर को झटका और अपनी तवज्जो लड़की से हटाकर सामने सड़क पर देखने लगा, मगर फिर एकदम घबरा गया। लड़की तेजी से गाड़ी के सामने सड़क पर आन खड़ी हुई थी। अगर अदील ब्रेक ना लगाता तो लड़की का कुचला जाना लाजमी था। कार के टायर स्याह सड़क पर बुरी तरह चरचराए और फिर लड़की से थोड़ी ही दूर गाड़ी रुक गई। लड़की डरे बगैर अपनी जगह खड़ी थी। अदील ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और गुस्से से बोला, ये क्या हमाकत है? लड़की धीरे धीरे चलती हुई उसके करीब आई और झुककर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं ये ना करती तो तुम शायद गाड़ी ना रोकते। आपको कहाँ जाना है? अदील ने अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा। अगर आप शहर की तरफ जा रहे हैं तो क्या मुझे भी साथ ले जा सकते हैं? उसकी आवाज़ नर्म और यूं मध्यम थी जैसे किसी ने कोई सरगोशी की हो। अदील ने कोई जवाब देने की बजाय हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोला और वो अंदर बैठ गई। जैसे ही वो सीट पर बैठी, पूरी कार के अंदर एक हल्की सी ठंडक फैल गई। अदील ने चौंक कर एसी की तरफ देखा, मगर वो तो बंद था। मेरा नाम अदील है और आप? मेरा नाम नाइला है, उस लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता से जवाब दिया। जब वो बोली तो अदील को उसके होंठ कुछ ज्यादा ही सुर्ख लगे, यूं जैसे किसी खून का रंग हो। वो एक जवान लड़की थी, जिस्म इंतहाई मतनासिब और उसके बैठने का अंदाज उसके दिल फरेब नशेबो फराज को यूं नुमाया कर रहा था कि देखने वाले का दिल धड़क धड़क कर रह जाए। मगर उस वक्त अदील का जहन इस तरफ उलझा हुआ था कि इस अंधेरी रात में ये लड़की यहाँ इस सड़क पर क्या कर रही है। कुछ देर अदील उसके बोलने का इंतज़ार करता रहा, मगर जब वो कुछ ना बोली तो पूछने लगा, आप रात के वक्त इस सुनसान इलाके में तन्हा? नाइला ने गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहने लगी, यहाँ से कुछ आगे मेरा फार्म हाउस है। दिल घबराया तो मैं ड्राइवर के बगैर ही कार लेकर उस तरफ निकल आई। थोड़ी पीछे एक बगली सड़क पर मेरी कार ख़राब हो गई। बहुत कोशिश की मगर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं है, इसलिए यही सोचा कि पैदल ही फार्म हाउस वापस चली जाऊं। सुबह ड्राइवर आकर गाड़ी ले जाएगा। अदील ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तो आपके पास सेल फोन होगा ना? कॉल करके ड्राइवर को बुला लेती। नाइला ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। इस इलाके में फ़ोन के सिग्नल नहीं आते ना? उसकी बात सुनकर अदील ने फौरन चौंक कर डैशबोर्ड पर रखे अपने सेलफोन की तरफ देखा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि नाइला सच कह रही है।
اس کے فون کی اسکرین پر بھی سگنل غائب تھے۔ عدیل نے کھسیانی سی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ چند لمحے بعد عدیل نے محسوس کیا کہ وہ اسے مسلسل دیکھ رہی ہے۔ اس کا انداز نہایت عجیب تھا، یوں جیسے شکاری اپنے شکار کو تکتا ہے، مگر اس کی نظریں بے حد پرکشش تھیں۔ تم کچھ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو، نائلہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب عدیل نے محسوس کیا کہ نائلہ نہایت بے تکلف انداز میں اسے مخاطب کر رہی تھی، یوں جیسے برسوں کی جان پہچان ہو۔ نہیں، بس نیند آ رہی تھی، عدیل نے کہا اور اپنی نظریں سڑک پر جما دیں۔ نیند کبھی کبھی کسی اور کی موجودگی انسان کو بیدار رکھتی ہے نا؟ نائلہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ عدیل نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے کوئی گہرا راز ان میں دفن ہو، خصوصاً جب وہ کوئی اور کافی حسین ہو۔ عدیل کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ نائلہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تم کافی دلچسپ ہو عدیل۔ عدیل کچھ کہہ نہ سکا اور مسکرا کر ایک بار پھر چپ ہو گیا۔ گاڑی خاموشی سے سڑک پر دوڑتی رہی، مگر فضا میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ نائلہ نے اپنے لمبے بالوں کو انگلیوں سے سنوارا تو عدیل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا، اس لڑکی کی آنکھیں بہت گہری ہیں، جیسے کوئی پرانی داستان چھپی ہو ان میں۔ کچھ کہانیاں اور داستانیں ایسی ہوتی ہیں عدیل، جو وقت کے ساتھ بھی ختم نہیں ہوتی، نائلہ بڑبڑانے والے انداز میں بولی۔ اس وقت وہ سیٹ کی پشت کے ساتھ آنکھیں موندے اپنے سر کو ٹکائے ہوئی تھی۔ عدیل اس کی بات سن کر یوں جیسے اچھل پڑا ہو۔ کیا مجھ سے کچھ کہا؟ وہ حیران تھا کہ نائلہ کو اس کے دل میں ابھرنے والی بات کا کیسے پتا چلا۔ نائلہ نے اپنی آنکھیں دھیرے سے کھولی اور بولی، میں شاید سو گئی تھی۔ اس کی بات سن کر عدیل خاموش ہو گیا۔ اس کی گاڑی اندھیری سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ نائلہ اس کے برابر بیٹھی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ وہ پراسرار تھی، پرکشش تھی، مگر کچھ تو تھا جو عجیب لگ رہا تھا۔ اچانک موسم مزید خراب ہونے لگا، بادل گرجنے لگے، ہوا درختوں میں زوردار سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ نائلہ، یہ طوفان تو کافی خطرناک لگ رہا ہے، ہمیں کہیں رک جانا چاہیے۔ گاڑی تیز رفتار سے سنسان ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ بارش کے قطرے ونڈ شیلڈ سے ٹکرا رہے تھے اور تیز ہوائیں درختوں کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ برابر والی سیٹ پر نائلہ بیٹھی تھی، پرسکون مگر پراسرار۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گاڑی کے سامنے شاید کوئی چیز گری تھی۔ عدیل نے فوراً بریک لگائے اور گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ یہ کیا تھا؟ عدیل نے گھبرا کر پوچھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک پر ایک انسانی جسم پڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ وجود ہلنے لگا اور اندھیرے میں تحلیل ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ عدیل نے گھبرا کر نائلہ کی طرف دیکھا۔ نائلہ نے اس واقعے پر کوئی حیرت ظاہر نہیں کی، وہ بس سپاٹ چہرے سے ونڈ شیلڈ کے باہر سڑک کو گھور رہی تھی۔ عدیل کو اپنا دل سینے میں بری طرح دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ کہاں؟ نائلہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ابھی جو سڑک پر نظر آیا اور پھر غائب ہو گیا۔ نائلہ نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا عدیل، تم کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ وہاں سامنے سڑک پر کوئی گرا پڑا تھا، عدیل نے چیخنے والے انداز میں بولا۔ اوہو، تم شاید درست ہی کہہ رہے تھے، تمہیں واقعی نیند آ رہی ہے۔ اس حالت میں ڈرائیونگ خطرناک ہو سکتی ہے۔ بس یہاں قریب ہی میرا فارم ہاؤس ہے، گاڑی اس طرف موڑ لو، کچھ دیر آرام کر لو، پھر آگے چلے جانا۔ نائلہ نے کھڑکی سے باہر جھانک کر ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عدیل کو بھی محسوس ہوا کہ وہ درست کہہ رہی ہے۔ ابھی اس نے جو کچھ سڑک پر دیکھا تھا وہ واقعی اس کا فریب نظر تھا۔ یہ سوچتے ہوئے عدیل نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس طرف موڑ دیں جس طرف نائلہ نے اشارہ کیا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد درختوں کے بیچ ایک عمارت نظر آنے لگی۔ وہ کوئی حویلی تھی اور کافی پرانی لگ رہی تھی، دھندلکے میں لپٹی ہوئی۔ اس کے لمبے ستونوں کے سائے کسی دیو کی مانند لگ رہے تھے اور بوسیدہ لکڑی کے دروازے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، جیسے کسی نے ابھی اندر قدم رکھا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی عدیل کو یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ہر چیز پرانی تھی مگر کسی نے اسے سنبھال کر رکھا تھا۔ فانوس ہلکی سی روشنی دے رہے تھے اور ہوا میں عجیب سی نمی کی بو تھی۔ نائلہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہال کے بیچ میں پہنچی اور رک گئی۔
تم یہاں رہتی ہو؟ یہ جگہ تو بہت خوفناک نظر آ رہی ہے۔ ہاں، یہ حویلی بہت پرانی ہے عدیل، میرے پردادا سے مجھ تک پہنچی ہے۔ یوں لگتا ہے پردادا کے زمانے سے آج تک اس کی مرمت ہی نہیں کروائی گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عدیل، نائلہ نے مختصر سا جواب دے کر اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت عدیل کی نظریں ایک دیوار پر لگی تصویر پر جم گئیں۔ یہ تصویر ایک لڑکی کی تھی جو قدیم لباس اور زیورات میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ تصویر نائلہ کی تھی۔ عدیل نے ایک نظر غور سے تصویر کو دیکھا اور پھر مڑ کر نائلہ کی طرف دیکھا۔ یہ تصویر تمہاری ہے؟ ہاں، مگر یہ تو بہت پرانی اور ہاتھ سے بنی محسوس ہو رہی ہے۔ تمہاری عمر تو اس سے بہت کم ہے۔ نائلہ نے اس بار عدیل کو کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ یہاں اور کون رہتا ہے نائلہ؟ نائلہ نے دھیرے سے کہا اور پھر خاموش ہو گئی۔ اس کے جواب پر عدیل کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک دروازہ چرچرا کر کھل گیا، جیسے کسی نے انہیں اندر بلایا ہو۔ عدیل نے نائلہ کی طرف دیکھا تو وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی اس دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک پرانی لائبریری میں داخل ہوئے۔ کتابوں کی شیلف پر گرد جمی ہوئی تھی، مگر کچھ کتابیں نئی بھی لگ رہی تھیں، جیسے ابھی کسی نے انہیں پڑھا ہو۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، پورا کمرہ خالی پڑا تھا۔ عدیل نے ایک پرانی کتاب اٹھائی، اس کا سرور گرد آلود تھا۔ عدیل نے پہلا صفحہ پلٹا تو اس پر ایک عجیب جملہ لکھا تھا: یہ وہ جگہ ہے جہاں خون کی پیاس کبھی نہیں بجھتی، جہاں محبت اور نفرت ایک ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ عدیل نے ایک جھٹکے سے کتاب بند کر دی۔ یہ سب کیا ہے نائلہ؟ یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے۔ یہاں اس حویلی کی ایک کہانی ہے عدیل، ایک ایسی کہانی جو اب بھی زندہ ہے۔ کیا مطلب ہے نائلہ؟ برسوں پہلے اس حویلی میں ایک دلہن تھی جس کی شادی ایک راجکمار سے ہونے والی تھی، مگر شادی کی رات دولہا غائب ہو گیا اور دلہن کی خون آلود لاش ملی۔ اس دن کے بعد ہر رات یہاں کسی کی سرگوشی سنائی دیتی ہے، کوئی سایہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو بھی اس جگہ آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ عدیل نے بے اختیار گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہاں اندھیرے میں کوئی کھڑا تھا۔ عدیل نے گھبرا کر نائلہ کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ ارے تم تو گھبرا گئے ہو عدیل؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے نائلہ؟ عدیل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اچانک لائبریری کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ فانوس کی روشنی اور دھندلی ہو گئی اور کتابیں خود بخود شیلف سے باہر گرنے لگیں۔ عدیل نے دیکھا کہ نائلہ کا چہرہ رنگ بدلنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، جلد نیلی اور سیاہ ہونے لگی، جیسے کوئی سایہ حقیقت میں بدل رہا ہو۔ عدیل، تم میری دنیا میں آ چکے ہو، اب واپسی ممکن نہیں۔ یہ جگہ تمہیں بھی بہت جلد اپنا لے گی، نائلہ نے آہستہ سے کہا اور آگے بڑھ کر ایک کونے میں رکھے قدیم آئینے پر پڑا کپڑا سرکا دیا۔ عدیل نے جیسے ہی اس میں جھانکا تو اس کا خون سرد ہو گیا۔ آئینے میں اسے اپنا آپ تو نظر آ رہا تھا، مگر ساتھ کھڑی نائلہ کہیں نہیں تھی۔ یہ کیا مذاق ہے نائلہ؟ عدیل نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر نائلہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کچھ حقیقتیں صرف اندھیرے میں نظر آتی ہیں عدیل۔ اچانک آئینے سے ایک سیاہ ہاتھ باہر نکلا اور اس نے عدیل کی گردن پکڑ لی۔ وہ چیخنے لگا، مگر آواز اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ عدیل نے گھبرا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اچانک اسے ایک سرگوشی سنائی دی۔ یہ آواز کہیں قریب سے آ رہی تھی، یوں جیسے حویلی کی دیواروں سے پھوٹ رہی ہو۔ وہ آ گیا ہے، وہی جس کا انتظار تھا۔ دیوار پر آویزاں ایک پرانی تصویر میں اچانک حرکت ہوئی اور اس کے لب ہلنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک دیوار پر موجود ایک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا، مگر عدیل نے دیکھا کہ کسی کا سایہ اندر حرکت کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ دروازہ ہمیں وقت کے اس لمحے میں لے جائے گا عدیل، جب میں صرف ایک انسان تھی، جب میں نے اپنی محبت کو کھو دیا تھا۔ کیا تم کیا کہہ رہی ہو نائلہ؟
عدیل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر نائلہ نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا تھا اور اسے کھینچ کر دروازے کے اندر لے گئی۔ جیسے ہی وہ دروازے سے گزرے عدیل کو یوں لگا جیسے اس کا وجود بکھر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور جب آنکھیں کھلیں تو اس نے اپنے آپ کو ایک اور ہی اجنبی اور قدیم دنیا میں پایا۔ سامنے ایک عظیم الشان محل تھا، روشنیوں سے جگمگاتا ہوا۔ ہر طرف لوگ تھے، کہے تھے، موسیقی تھی۔ عدیل نے اپنے لباس کی طرف دیکھا۔ وہ جدید کپڑوں کے بجائے قدیم ہندوستانی درباری لباس میں تھا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سسک پڑا۔ یہ وہ رات ہے جب مجھے ویمپائر بننے پر مجبور کیا گیا۔ اچانک عدیل نے دیکھا کہ ایک نوجوان راجکمار جو حیرت انگیز طور پر اس سے مشابہ تھا، نائلہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں مسکرا رہے تھے مگر پھر منظر بدلنے لگا۔ محل میں چیخو پکار مچ گئی۔ ایک سیاہ پوش وجود ایک اندھیرے گوشے سے نمودار ہوا۔ اس کے نوکیلے دانت چمک رہے تھے اور آنکھیں خون جیسی سرخ تھیں۔ آج تم محبت کی قیمت ادا کرو گے، وہ مخلوق دھاڑی اور راجکمار پر جھپٹی۔ عدیل نے دیکھا کہ نائلہ چیخ رہی تھی مگر اس کے ہاتھ کسی جادوئی طاقت سے جکڑے ہوئے تھے۔ اچانک عدیل کو اپنی پیٹھ پر ایک زوردار دھکا محسوس ہوا اور وہ اندھیرے میں گرتا چلا گیا۔ ایک خستہ حال کمرے میں ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ اد جلا تھا اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سر موڑا اور عدیل کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر وہ مدھم مگر خوفناک آواز میں بولی، تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ عدیل کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ اس خوفناک عورت کی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ اس اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب دوبارہ عدیل کی آنکھ کھلی تو وہ ایک عجیب و غریب کمرے میں تھا۔ دیواروں پر تاکوں کے اندر موم بتیاں جل رہی تھیں اور ان کے گرد خون کے دھبے تھے۔ سامنے نائلہ کھڑی تھی مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں، دانت نوکیلے ہو چکے تھے اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ خوفزدہ مت ہو عدیل، یہ حقیقت ہے اور تم اسی حقیقت کا حصہ بننے والے ہو۔ آج تم بھی ویمپائر بن جاؤ گے اور ہم میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ سب کیا ہے؟ کون ہو تم؟ میں وہ ہوں جس سے تم بچ نہیں سکتے۔ میں وہ ہوں جس کی محبت کبھی مر نہیں سکتی، اور میں وہ ہوں جسے تمہارا خون چاہیے عدیل۔ عدیل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے پیروں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ نائلہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگی۔ یاد رکھو عدیل، کچھ محبتیں ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں اور موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ عدیل کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور زیر لب آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی چاروں کل پڑھنے لگا اور پھر زور زور سے درود شریف کا ورد کرنے لگا۔ اچانک ایک خوفناک چیخ گونجی اور کمرے میں موجود ہر چیز لرزنے لگی۔ آگے بڑھتی نائلہ پیچھے کو ہٹ گئی۔ اس کی جلد پر جلنے کے نشانات پڑنے لگے۔ عدیل نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور پوری قوت سے زنجیر کو ایک جھٹکے سے توڑا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ باہر بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ عدیل نے باہر نکلتے ہی اس طرف دوڑ لگائی جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگی، مگر جیسے ہی اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، نائلہ وہاں کھڑی تھی۔ بجلی کی چمک میں اس کی آنکھیں شعلوں کی مانند دہک رہی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ عدیل کے کانوں میں اس کی آواز سنائی دی، تم مجھ سے بھاگ تو سکتے ہو عدیل، مگر بچ نہیں سکتے۔ میں تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ عدیل کو اس کی سرگوشی اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر آئینہ سیدھا کیا اور رفتار مزید بڑھا دی، لیکن کہانی شاید ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کئی دن بعد جب عدیل شہر میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھا کافی پی رہا تھا تو کسی نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہیلو عدیل، کافی کا ذائقہ ویسا ہی لگ رہا ہے یا کچھ بدل گیا؟ عدیل نے سانس روکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ نائلہ وہاں کھڑی تھی، ویسی ہی حسین، ویسی ہی پراسرار۔ کہانی واقعی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یا شاید وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی۔